बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर तालीम स्कूल्स आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब। आज इनको हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। इनसे हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सदारती इलेक्शन नहीं हुआ, इसी तनाज़र में आवाम के अंदर कुछ क्या सराहियाँ पाई जाती हैं कि शायद आम इंतखाबात भी ना हों या डिले हो जाएँ। इसके साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोई पेंडिंग लाइबिलिटीज़ के नाम पे पेमेंट्स करने जा रही है। 2026 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस पर मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी, और मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या आइंदा इलेक्शन में ये अपनी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और हुकूमती मशीनरी जो इनके पास है उनके ज़रिए इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। इफ्तिखार गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया काजी साहब। ये बताइए, सदारती इलेक्शन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की वफ़ात के बाद 1 माह के अंदर होने थे, वो नहीं हो सके, और आवाम के अंदर इस वक्त क्या सराहियाँ पाई जाती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी डिफरेंट आरा आ रही है कि शायद आम इंतखाबात ना हों। आप मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, मरकज़ में आपकी गवर्नमेंट है, इस पर क्या कहेंगे कि इलेक्शन टाइम पर होंगे? देखें, इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होंगे। अगर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के चंद माह के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो गए तो अभी भी होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम करने की ज़रूरत है, आपको एक पूरा सेटअप चेंज करने की ज़रूरत है। आप अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये रियासत ख़त्म है। ठीक है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये रियासत का मामला जो है ना, इसको फिर इसका मतलब है कि लपेटा जा रहा है। और मुझे 100% यकीन है कि इलेक्शन होंगे और अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर होंगे। अगर इलेक्शन को आगे ले जाना है, उसके लिए आईनी तरमीम आगे करना है या पीछे करना है, आपको आइन के अंदर तरमीम करने की जरूरत है। और ये कोई आम तरमीम नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी है हुकूमत के पास। 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद भी आइन जो है वो उमंगों का तर्जुमान है। आप अगर असेंबली का टाइम आईनी तरमीम से चेंज करेंगे जो आज तक तारीख में नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप रियासत को चलाना नहीं चाह रहे, फिर इसका पीछे कोई और एजेंडा है। और ऐसी बात कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात आप सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के मुंह से सुनेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से कोई बात नजर आएगी तो तब है। वो सिर्फ अब देखें, आ गए हैं, 4-6 महीने का टाइम है, वादे इतने कर दिए, ऐलानात इतने कर दिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन वो 1 हफ्ते के अंदर जमीन से आसमान पे ले गए। अब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, लोग टूट रहे हैं। ये एक तरह से बस लोगों को अपने साथ इंगेज करने का तरीका है, और बाकी इसमें कोई ऐसी सदाकत वाली बात नहीं है। मुझे 100% इलेक्शन अपने वक्त पे नजर आ रहे हैं, 100%। राइट सर, ये बताइए, मौजूदा हुकूमत ने इतने ऐलानात कर दिए हैं, आप समझते हैं कि इस पे ये इस इलेक्शन से पहले अमल दरामद कर सकते हैं? नोटिफिकेशन भी नहीं कर सकते आप अमल दरामद की बात करते हैं। अच्छा, वो तो नोटिफाई करने के लिए भी टाइम ज्यादा चाहिए। वैसे साहब, ये बताएं, आपने कल गालबन मीडिया पे कहा था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर पेंडिंग लाइबिलिटीज़ के नाम पे किसी शख्स को, किसी मंजूर नज़र को करोड़ों या अरबों रुपए देने जा रही है। ये क्या माजरा, हमारे नाजरीन को इससे आगाह कीजिए। देखिए, कश्मीर काउंसिल की जब ख़त्म हुई, उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ थी लोकल गवर्नमेंट की, NCRW की। ठीक है। वो मामला एकदम जो है वो अब दोबारा से आज से हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो उजागर हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ AJK को CNW की पेंडिंग लाइबिलिटीज़ एकदम याद आ गई कि वो लाइबिलिटीज़ उतारनी बड़ी ज़रूरी हैं, और जो उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ वो बात नहीं कर रहे। अभी रोड सेक्टर्स के अंदर, CNW के अंदर, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौर की जो रोड्स थी उनके ऊपर अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया। ठीक है। तो वाली और काउंसिल की लाइबिलिटीज के ऊपर वो फाइल तेज से तेज होती जा रही है। जो ये टोटली फज बिलिंग करना चाहते हैं, ये वो फंड्स लेना चाहते हैं और अरबों रुपए का घपला करके उसको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर सर्व करना चाहते हैं। इसके लिए पूरी साजिश हो रही है, और ये साजिश हम नहीं होने देंगे। ये टोटल अमाउंट कितनी है, बता सकते हैं आप? ये तकरीबन ये बिलियंस में जाती है। अच्छा, अरबों में जाती है। ठीक है। और बाकी चीजें आपको खुद उनका तल्लुक मुजफ्फराबाद से है या मुजफ्फराबाद से? मुजफ्फराबाद के भी लोग हैं, मुजफ्फराबाद मेजर पे मुजफ्फराबाद के, और बाकी लोग भी हैं। ठीक है। आप इनका रास्ता कैसे रोकेंगे? आपको बता रहे हैं कि ये काम होने जा रहा है। हर चीज को रास्ता रोकने का जो है वो बहुत से तरीके हैं। पहले PM साहब को जिस तरह रिक्वेस्ट की थी, कल की है, आज भी की है कि खुदा का खौफ करें, ये काम मत करें। एक बात,
پہلا کام ہے کہ ہمیں ان کو کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو ہم اس پہ ریزسٹ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے. ہم اس کو ایسے نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں گے اور وہ اس طریقے سے کر لیں گے. یعنی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں روکے گی تو آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے یا کوئی اور فورم؟ اسٹرانگلی پروٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیں, سیوریج لائنز کے حوالے سے مظفر آباد میں ایک شور شرابہ ہے کہ ماضی میں یہاں جو سیوریج بچھائے گی, آپ کا اپنا حلقہ انتخاب ہے, وہ بہتر نہیں ہے, آپ وزیر بھی رہے, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. دیکھیں, یہ مسئلہ یہ ہے کہ سیوریج لائن کا ہمیں پتہ ایسے ایسے چلتا گیا کہ جہاں جہاں سے سیوریج لائن خراب ہوئی پتہ چلا درمیان میں پیسز نہیں ہیں, نیچے تو ڈال کے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب ہماری نظروں کو زمین کے نیچے تو نظر آتا نہیں ہے. وہ تو جب لوگوں کا کسی وارڈ میں کسی محلے میں کوئی اور آگے پیچھے شور شرابہ ہوا تو اس پہ پتہ چلا کہ 4 فٹ ادھر ہے 4 فٹ ادھر ہے, درمیان میں ہے ہی نہیں ہے, اور بری حالت ہوئی بھی ہے. اس کو اگر اسکروٹینائز کرتے تو سب کچھ دوبارہ اکھاڑنا پڑتا, اور دوبارہ اکھاڑتے تو یہ پہلے شہر بڑی مشکل سے زلزلے کے بعد کیا, لیکن یہ ظلم کیا. اس شہر کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اس کی واٹر سپلائی اور سیوریج کے نام پہ یہ جو پائپ ڈالے گئے اور اس میں جو گھپلے ہوئے, جو اس میں مالی گھپلے ہوئے, اور اس کے اندر جو اس کی جو فزیکلی اس کو جو اس کو جب لے اوور کیا گیا تو اس کے اندر جو پرابلم ہوئی اس سے شہر کا ہر بندہ واقف ہے. لیکن کیا آج دوبارہ اکھاڑیں, پھر دوبارہ اٹھا کے اس کی انویسٹیگیشن کریں؟ جو کچھ ہوا ہے قاضی صاحب, آپ کیا کون سا ایسا محلہ ہے جس میں اس کا مسئلہ نہیں ہے؟ جہاں پہ آپ رہتے ہیں کیا وہاں پہ نہیں ہے؟ یہ تو سب پورے شہر میں یہ مسئلہ یہی مسئلہ ہے. سر یہ بتائیں 2026 کا الیکشن جناب, مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کتنے نئے لوگ شامل کرنے جا رہے ہیں, کتنے وزراء شامل کرنے جا رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ مسلم لیگ نون کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے آزاد کشمیر میں؟ جی آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کے اندر میجورٹی نشستیں مسلم لیگ نون کی, میجارٹی بالکل 100%. کچھ نئے لوگ, کچھ لوگ ہم نے شامل کیے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ نئے لوگوں کی بات نہیں ہے, ہم اپنے میجورٹی پلیئرز کے ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ واحد جماعت ہے جس میں ڈیفیکشن نہیں ہوئی تھی. دیکھیں جب پچھلی گورنمنٹ بنی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ڈیفیکشن ہوئی تو پیپلز پارٹی سے ہوئی, ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, ڈیفیکشن ہوئی تو مسلم کانفرنس سے ہوئی. جو پی ٹی آئی کے لوگ آ کے جو الیکشن میں اترے وہ تمام ترجماتوں سے ہو کے آئے تھے, سوائے 2 آدمی تھے جو مسلم لیگ کے ہم سے ہٹ کے وہاں پہ گئے. اس کے علاوہ باقی مسلم لیگ کے اندر تو ہمارے پاس تو میجورٹی جگہ پہ اسٹرانگ کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بس ویسے ہوا میں باتیں چل رہی ہیں کہ یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, ایسے آ رہا ہے ویسے جا رہا ہے. ہمارے پاس تو لوگ موجود ہیں ہر جگہ پہ, ہمارے اسٹرانگ کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ میدان میں بھی اتریں گے اور میجورٹی سیٹس بھی لیں گے. کچھ حکومتی وزراء کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان قریب شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ کون کون سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں ہے. اگر کل وہ شامل ہو جاتے, کیا چیز؟ اگر کل وہ شامل ہو جائے, آج دن تک ویسی کوئی بات نہیں, آج کی ڈیٹ تک کوئی بات نہیں. سر یہ بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے, ساری بیوروکریسی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی مرضی سے لگائی ہوئی ہے. یہ آئندہ اگر الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ اگر اے سی اور ڈی سی اور ایس پی نے الیکشن کرانے ہوں تو پھر تو ریاست میں ایک ہی حکومت چلتی آ رہی ہوتی, دوسری کبھی ہوتی ہی نہیں, جو ایک دفعہ آ جائے. انتظامیہ کا ظاہری بات ہے یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ انہوں نے بھی سروس کرنی ہے, انہوں نے بھی اگر اپنی نوکری کرنی ہے تو بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ ایون میرے حلقہ انتخاب کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے پولیس کے اندر جو ہے انہوں نے موجودہ حکومت نے لوگوں کو بڑا ایک دوسرے کے ساتھ اوبلائج کر کے جو ہے وہ یہاں پہ تعینات کیا گیا, اور ان لوگوں پہ ہماری نظر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. تو کیونکہ چھوٹی سی جگہ چھپتی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سرکاری ملازم انتظامیہ کا یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے. اور بلکہ میں آپ کی چینل کی وساطت سے یہ ان سب لوگوں کو پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں, باز آ جائیں. یہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ آپ کے تھانوں کے باہر ہمیں احتجاج کرنا پڑے. سر یہ بتائیے, افغانستان پاکستان کرائسس کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک جو آج کل اوور آل سچویشن بنی ہوئی ہے, اس پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے افغانستان پہ آتے ہیں. ہم نیبرنگ کنٹریز ہیں, ہمارا یہ جو خطہ ہے ٹھیک ہے, اس کے اندر کو جو امن ہے
ٹھیک ہے. وہ جب تک یہ جب تک امن نہیں ہوگا بارڈر کے اوپر تو اس سے پوری کا پورا ایک ایریا جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ خالی افغانستان اور پاکستان کی بات نہیں ہے, اس سے پورے کا پورا آپ کا یہ جو ہمارا جو ریجن ہے, یہ جو خطہ ہے, یہ ڈسٹرب جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان نے جس طریقے سے انٹرنیشنلی ایشوز کو ٹیکل کیا ہے, یہ ایشو بھی ٹیکل ہوگا اور اس میں بھی بہتری آئے گی. اچھا, انٹرنیشنلی ٹیکل کرنے سے بات یاد آ گئی اس وقت ایران کی جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ وار شروع ہے, اس پہ پاکستان کو ایک جاندار رول سامنے آیا. پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان ہو رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے ایز اے پولیٹیکل لیڈر؟ دیکھیں, اللہ گواہ ہے, ٹھیک ہے, کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں. اور مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ وقت دیکھوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ, اسرائیل, ایران, انڈیا, ان کے بیچ میں جو نیوکلیس ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اور پاکستان جو ہے وہ ثالثی کرے گا اتنی بڑی امریکہ, اسرائیل پاورز کے سامنے, ان پاورز کے سامنے جدھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ان کی بات کبھی ہماری بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے. جب ہم آئی ایم ایف کی قسطوں پہ ہم نہیں آپ سنتے کہ وہ آ رہے ہیں, ابھی یہ شرائط آ گئی ہیں اور وہ آ گئی ہیں, اور آج وہ اس چیز پہ مجبور ہوئے ہیں کہ, اور اس میں میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو, کہ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے بھی کئی لوگوں نے جو ہے ادھر وہاں پہ ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ادھر جو ہے وہ کوئی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ امن نہیں ہے, اس میں ان کا رول ہے, کسی میں کس کا رول ہے. تو یہ چیزوں کو میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ جہاں پہ پاکستان کس لیول پہ فلائٹ کر رہا ہے, تو اس ٹائم پہ یہاں پہ اپنے گھر کے ایشوز لا کے ان چیزوں کو سیبوٹاج کرنے کی جو کوشش ہے, یہ بڑی سخت زیادتی ہے, اور یہ بڑی سخت زیادتی ہے. اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کو اس میں اپنا جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. گزشتہ حکومت میں جاتے جاتے آپ نے 13ویں ترمیم کے فوراً بعد آزاد کشمیر کے جملہ ڈاک ملازمین کو بھی مستقل کیا تھا, اور ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بند بھی کیا تھا, ایک قانون بنایا. آج وہی ڈاک ملازمین پچھلی گورنمنٹ نے جو موجودہ اس وقت سیٹ اپ ہے ممبران اسمبلی کا, انہوں نے اس ایکٹ کو بھی فارغ کیا. وہی ڈاک ملازمین آج بھی احتجاج پر ہیں. کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان کا؟ مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو ان کے بارے میں کوئی سوچے گی؟ دیکھیں, جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق تو اب اس کا دوبارہ عدالت سے فیصلہ آ گیا ہے, ریپیل بھی ہو گیا, عدالت سے فیصلہ آ گیا ہے. میں اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے کہ اگر اس کے اوپر اب عدالت نے اگر اس کا راستہ بند کر دیا ہے تو پھر تو مشکل ہے, اور اگر وہ راستہ بند نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو دوبارہ دیکھا جائے گا. کیونکہ جہاں پہ اس کے بہت سے حامی ہیں تو وہاں پہ اس کے بہت سے مخالف بھی ہیں. اگر ہم نے حمایت میں وہ کام کیا تھا تو موجودہ حکومت نے اس کی مخالفت میں اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی قانونی ایگزیکٹ پوزیشن جس کی میری اپ ڈیٹڈ معلومات نہیں ہے کہ اس کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کی صورتحال میں کیا پوزیشن ہے, میں تب تک اس پہ کوئی آپ کو حتمی بات جو ہے وہ کرنے سے یعنی میں بول دوں کہ جی ہم یہ کریں گے, ادھر عدالت نے بولا ہوا ہے یا جو بھی ہے, اس کے لیے اندازہ نہیں. ٹھیک ہے. حکومت آزاد کشمیر نے وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے نام سے نوجوانوں کے لیے جو ٹیکنیکل لوگ تھے, پڑھا لکھا طبقہ تھا, اس کے لیے یوتھ لون شروع کیا. شرائط اتنی سخت کر دی کہ وہ نوجوانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ایم ایل اے صاحبان جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے چٹ سسٹم شروع کیا ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, چٹ سسٹم تو اس وقت آزاد حکومت کے اندر ہر جگہ پہ موجود ہے. ابھی تو لوگوں کو ورک چارج کو تنخواہ بھی چٹ کے بغیر نہیں ملتی ہے, تو لون کسی کو کہاں چٹ کے بغیر ملے گا؟ تو یہ چٹیں تو چل رہی ہیں. جو لوٹ مار کا بازار اس ٹائم پہ جو گرم ہوا ہے, اور جس طریقے سے جو کام کاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں, تو وہ تو چٹ کے اوپر ہی ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی وہ چل رہا ہے.
اور یہ 4 مہینوں میں انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو آ کے ایکسپوز کر دیا ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے, کیونکہ وہ ان کو اپنا ٹائم پیریڈ اب کم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مہینے 2 کی بات رہ گئی ہے, اور 2 مہینے میں ویسے تو ہو نہیں سکتا. تو میں نے اس طرح پہلے کہا وہ آپ کہہ رہے تھے کیا ہوگا, تو نہ نوٹیفیکیشن ہوں گے تو کام تو بڑی دور کی بات ہے. تو چیٹیں چل رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چیٹوں پہ آپ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا؟ کیا چیز؟ اپوزیشن ہونے کے ناطے آپ کی طرف سے کوئی نہیں, بالکل ریئیکشن ہم نے دیا ہے اس چیز کے اوپر دیا ہے. 10 ہم لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. باقی وہ چیزیں وہ تو آپ نے ایک پرٹیکولر ایشو ہے, ابھی تو میں جناب کے سوالات کا منتظر ہوں کہ جو آپ بولیں گے میں اس کا جواب دوں گا, پر ادروائز تو ہم اس پہ بالکل ریزسٹ بھی کر رہے ہیں, اس کو عوام کے سامنے بھی لا رہے ہیں. سر آپ جماعت کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, سننے میں آیا کہ آپ کی جماعت کے اندر کچھ گروپنگ ہے, دڑے بندی ہے, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کوئی بندی نہیں ہے, کوئی دڑے بندی نہیں ہے. میں بلکہ آپ سے سوال کروں گا کہ کس چیز پہ آپ کو اگر ایسا محسوس بھی ہوا. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں, اس کنٹیکسٹ پہ میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے. نہیں, دیکھیں بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری جماعت کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے اختلاف, ایک ہوتا ہے اختلاف رائے. اگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف اور سیاسی لوگوں سے یا سیاسی ورکرز میں سے اگر آپ اختلاف رائے نکال دیں گے تو پھر کیا مطلب ہے, بھیڑ بکری ہیں. اختلاف رائے تو ہر گھر میں ہوتا ہے. نہیں, سیاسی جماعت تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اختلاف ہماری جماعت میں کوئی نہیں ہے. صدر ہمارے شاہ غلام قادر صاحب ہیں, ان کی قیادت میں پوری جماعت جو ہے وہ اکٹھی ہے. اس کے اندر کسی آپ ایشو پہ پوچھیں گے کہ جی آپ کے صدر صاحب کی یہ رائے ہے, جنرل سیکرٹری صاحب کی یہ رائے ہے, سینئر رائے صدر صاحب کی یہ رائے ہے, 3 الگ رائے ہیں, تو میں کہوں گا کہ ہاں جی ہو سکتی ہیں. لیکن کیا 3 رائے الگ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اختلاف ہے. ایشوز پہ ہر بندے کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے, لیکن جو چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے ہمارے بیچ میں وہ اس کے اوپر ہم اکٹھے ہیں, اور اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تمام فیصلے چودھری ریاض صاحب کرتے ہیں. آپ کی جماعت کے اندر فیصلے کون کرتا ہے؟ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب. آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں؟ ہمارے پاس جو فیصلے پیپلز پارٹی میں بہت سے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ تو ڈسٹرکٹ کی لیول پہ شاید میرے جیسے آدمی کو بھی ڈیلیگیٹ ہوئے ہیں. اچھا. ہاں, ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس بالکل فل اتھارٹی ہے اور انفیٹڈ اتھارٹی ہے. تنظیمی معاملات میں, یہاں پہ فیصلہ جات میں, باقی چیزوں میں کبھی بھی آج دن تک فاروق حیدر صاحب کے پاس فل اتھارٹی تھی جب وہ صدر تھے, اگر میں کہوں نہیں تھی. یعنی آپ کی پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس فل اتھارٹی ہے؟ ایبسولوٹلی, بالکل, اس میں کوئی شک کی فیصلوں بات میں نہیں ہے. مکمل طور پہ وہ آزاد ہے. فیصلوں میں بالکل. دیکھیے کئی فیصلے ایسے ہیں جس پہ آپ کو اوپر بھی کنسلٹ کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیں نا, ہم بھی ایک تنظیم کا اس کا وہ حصہ ہیں, لیکن میجورٹی آف کیسز کے اندر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. کئی جگہ پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہم اوپر سے کنسلٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کب تک اناؤنس کر دیے جائیں گے؟ میرا خیال ہے بہت جلدی. قائد پاکستان قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا پروگرام بن رہا ہے آزاد کشمیر آنے کا. انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا, تو ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ حتمی جو ٹکٹس کا فیصلہ ہے وہ مرکزی پارٹی قائد نے کرنا ہے. پارٹی قائد نے کرنا ہے. ریکمنڈیشن آپ کا پارلیمانی بورڈ دے گا؟ ریکمنڈیشنز ہم پورے انہوں نے اپنا شیڈول دینا ہے جس میں طے کریں گے. ریکمنڈیشنز جائیں گی ہماری طرف سے, وہ خود اس کے اوپر پھر بیٹھ کے تھورلی ڈسکس کر کے اور اپنا آخری فیصلہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے. آخری سوال سر, 2021 کا الیکشن آزاد کشمیر میں فیئر ہوا تھا؟ نہیں. بیرسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے بیرسٹر افتخار علی گیلانی صاحب, سابق وزیر بھی تھے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. انہوں نے تفصیل سے بات کی. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.